हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अप्रैल है, वेंसडे का दिन है। और आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और जो मेन पॉइंट पे हम बात करेंगे, एक तो ये है कि डीएनआर, इसका बहुत जिक्र हो रहा है। ये डीएनआर क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। और एक जो है कि स्कैंडल है, जैसे आजकल ये नई ब्रेकिंग न्यूज़ में आया है कि ओल्ड होम्स में जो लोग रहते हैं, जो बूढ़े लोगों का जो घर यहाँ पे होता है, या जैसे यहाँ पे इंग्लैंड में, यूके में ओल्ड होम्स हैं। और यहाँ पे बहुत से बूढ़े लोगों की जो डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से, उसके ऊपर एक स्कैंडल है। जैसे कि वो खबरें अभी बाहर निकल रही हैं, उसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने अपने कल की वीडियो में बात की थी वैक्सीन के मुतालिक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसकी मैं आपको कुछ और फर्दर डिटेल दूंगा आज। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। तो वही डेली जो रूटीन है, सबसे पहले तो बताएं आपको कि पिछले 24 आवर्स में, 24 घंटों में जो अकाउंट दिया गया है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, कि टोटल 761 लोगों की डेथ हुई है, 761। और इनमें एक 20 साल का हेल्दी लड़का या बच्चा शामिल है, कह सकते हैं उसको। तो वही है कि ये चीज़ शो करती है कि ये वायरस जो है कोई भी इससे महफूज नहीं है। और ऑलमोस्ट अब तकरीबन इंग्लैंड में तकरीबन 13,000 हो गए हैं। एग्जैक्ट काउंट है 12,000, 12,686 डेथ्स हो गई हैं इस वक्त इंग्लैंड में टोटल। ऑलमोस्ट 13,000 के करीब, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो आपसे बात करनी है, डीएनआर। आजकल डीएनआर का बहुत जिक्र हो रहा है, काफ़ी खबरों में आ रहा है। तो डीएनआर जो है ये है, इसका मतलब ये डू नॉट रिससिकेट। ये एक फॉर्म है जो आजकल कई डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों से साइन करवा लेते हैं, ऐसे लोगों से जो कि वुल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। बूढ़े लोग हैं कई, ज़्यादा है, या जो ऐसे लोग हैं जो उनके ख्याल में जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, अगर उनकी हालत बिगड़ जाए या उनको नमूनिया हो जाए तो उनको वेंटिलेटर पर डालने का उनके ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो है एक किस्म का, एक इंसान की ज़िंदगी को डिसाइड करने के लिए किसी को हक दिया गया है। और ये बात क्लैरिफाई नहीं हो रही है कि ये पॉलिसी जो है कहाँ से आई है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गलत भी हो सकता है। कोई इंसान किसी की ज़िंदगी की कैसे गारंटी दे सकता है कि वो बचेगा नहीं बचेगा। मैं उसकी आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की मिसाल दूंगा अभी। तो ये डीएनआर जो है, ये अभी इसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि ये लोगों से, स्पेशली ओल्ड होम्स में, तो जितने लोग बूढ़े हैं उनके ख्याल में इनको किसी को अगर हो जाए तो बस उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए उनके हाल पे। और उनकी हालत अगर ख़राब हो जाए, नमूनिया हो जाए, तो उनको डीएनआर जो है उनको वेंटिलेटर पे नहीं डाला जाए। तो डीएनआर जब वो फॉर्म साइन करा लेते हैं तो ऐसे लोगों को वेंटिलेटर पे नहीं डालते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वेंटिलेटर जो है वो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि कम है इस वक्त, लोग बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर में आ रहे हैं, तो वो प्रेफर कर रहे हैं कि उनके ख्याल में जो आदमी जो है इससे बच सकता है, जिसको लगाने से फ़ायदा हो सकता है, उसको वेंटिलेटर लगाया जाए, इंस्टेड कि वो वेंटिलेटर किसी बूढ़े को लगाया जाए, या किसी ऐसे ग्रुप में किसी को ऐसी बीमारी हो जो उनके ख्याल में ये उस आदमी के बचने के चांस कम है। लेकिन ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, इवन मेरे ख्याल में जो डॉक्टर या सर्जन या कंसल्टेंट हॉस्पिटल में या जो भी इसको डिसाइड करता होगा, उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में कोई भी आदमी जब डिसाइड करेगा कि इस आदमी को वेंटिलेटर पे लगाया जाए या इस आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, कि उनको पता है कि इसको वेंटिलेटर पे नहीं लगाएंगे तो ये इसकी फ़ौरन मौत हो जाएगी ये थोड़ी देर में। तो बहुत ही मुश्किल डिसीजन है, लेकिन ये पॉलिसी ऊपर से आ रही है। गवर्नमेंट जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री है जो यहाँ की, सोशल केयर, उन लोगों से आ रही है। और आई थिंक जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है उसके ऊपर अब ये रिव्यू होना चाहिए। और बहुत से लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये सही नहीं है ऐसे। बूढ़े लोगों का क्या यहाँ पे ज़िंदा रहने का हक नहीं है? बहुत से बूढ़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी उम्र गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए हैं,
انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس کنٹری کے لیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کے ہیں، اور اگر ان کو کوئی بیماری ہے یا ان کے خیال میں ان کا بچنے کا چانس کم ہے، تو کوئی ایک آدمی ڈیسائیڈ کر دے اس کے لیے کہ نہیں، اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو دس از یہ جو ہے ایک ان ایکسیپٹیبل سچویشن ہے میرے خیال میں۔ ہر ایک کا اپنا آئیڈیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایسے حل نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں سچویشن خراب ہے، لیکن اتنی بہت زیادہ بھی خراب نہیں ہے۔ ایک ترقی یافتہ ملک ہے انگلینڈ، اور یہاں پہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ آپ کی اتنی ترقی اور اتنے سالوں کا جو ہے آپ نے ترقی کی ہے، تیاری کی ہے، اس کا کیا فائدہ اگر آج کی سچویشن میں، جب کہ ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس وقت اس طرح کی سچویشن آ جائے؟ تو اس میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اسٹیفن ہاکنگس جو ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ جو ہے گزرا ہے، جو کہ اپنی زندگی کا کافی حصہ جنہوں نے ویل چیئر میں ڈسیبلٹی میں گزارا ہے، بٹ وہ ایک جینیس سے جنہوں نے سائنس کے لیے بہت کام کیا ہے۔ ان کی بہت ہی ریناؤنڈ ان کی جو ہے بکس ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ان کو 1985 میں ان کی حالت ایک دم بگڑ گئی تھی، ان کو نمونیا ہو گیا تھا ہاسپٹل میں، ان کی حالت بہت خراب تھی، اور ڈاکٹرز نے ان کو وینٹیلیٹر پہ بلکہ ڈالا ہوا تھا۔ تو اس وقت ان کی وائف سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی ان کے تو یہ تو ویسے ہی بہت ڈسیبل تھے، ان کو بہت سی بیماریاں لاحق تھیں ویسے بھی، اور ویل چیئر پہ تھے، تو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ان کی جو ہے وینٹیلیٹر کو سوئچ آف کر دیا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ان کی وائف نے انسسٹ کیا تھا کہ نہیں، ان کو رہنے دیا جائے جب تک کہ وہ سانس لے رہے ہیں، ان کی باڈی جو ہے اس چیز کا ساتھ دے رہی ہے، اور وینٹیلیٹر پہ ان کی باڈی رسپانس کر رہی ہے، تو وہ سوئچ آف نہیں کریں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ 1985 کے بعد جب ان کو جب وہاں سے انہوں نے ریکور کیا، تو اس کے بعد وہ مور دین 30 ایئرس، 30 سال سے زیادہ دیر تک زندہ رہے۔ تو اب 30 سال سے زیادہ جو ہے کتنی زندگی ہوتی ہے، اور اس پوری زندگی میں انہوں نے کتنا کام کیا، انہوں نے ایز اے سائنٹسٹ انہوں نے کتنا کام کیا، اور وہ بے شک وہ ویل چیئر پہ تھے، ان کو بہت سی بیماریاں تھیں، پر ذہنی طور پہ وہ بالکل الرٹ تھے، اور وہ زندہ رہے۔ تو اگر اس وقت کوئی ایک انسان ان کی زندگی کے لیے ڈیسائیڈ کر دیتا کہ ان کا جو ہے ریسرچ یونٹ بند کر دیا جائے، تو وہ اپنی زندگی وہیں پہ اس آدمی کی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم ان کے وہ کارنامے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک کہ یہ جو پالیسی ہے گورنمنٹ کو چینج کرنی پڑے گی، کہ ہر ایک انسان کی زندگی سیم ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، ہو سکتا ہے جو جوان آدمی ہے وہ شاید نہ بچے بعد میں، ٹھیک ہے، کرائسس کی سچویشن ہے، لیکن ایک بالکل بلینکٹ ایک عام گائیڈ لائن دے دی جائے اور سب ہاسپٹل اس کو فالو کریں اندھا دھند، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر بہت زیادہ آبجیکشن ہو رہی ہے، میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اس کے اوپر جو ہے کوئی ریویو ہوگا۔ اور پھر آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ اسکینڈل جو ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نرسنگ ہومز ہیں یہاں پہ، کیئر ہومز ہیں جہاں پہ بوڑھے رہتے ہیں، یہاں پہ پورے یو کے میں ہزاروں ہیں، آئی تھنک میرے خیال ہے وہ 4-5 لاکھ کے قریب کی ان کی آبادی ہے، جو بوڑھے لوگ ان جگہوں پہ رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو وہاں پہ جیسے یہ اس کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، ان لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں وہاں پہ، تو وہ ان کی جو کیئر ہوم میں لوگ مر رہے ہیں، بوڑھے لوگ مر رہے ہیں، یا ایون جو گھروں میں مر رہے ہیں، تو ان کو وہ لوگ جو ہیں اس گنتی میں شامل نہیں کری گورنمنٹ، جو روز دے رہے ہیں کتنے لوگ وہ انہوں نے جو بتایا ہے کہ صرف 3 اپریل جو آپ یہ جو اس مہینے میں 3 تاریخ تھی، اس 3 تاریخ سے پہلے تک صرف یو کے اور ویلز میں 217 بوڑھے لوگ جو ہیں وہ صرف کیئر ہومز میں مرے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اس وائرس کی وجہ سے۔ لیکن بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مریض جو ہے وہ ایک اس کی جو بھی ان کا ایک مریض ہے کہ بوڑھا ہے وہ مرا ہے، اور اس کی سمٹمز سے، لیکن کیونکہ اس کا وائرس کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے، کورونا وائرس کا، کووڈ-19 کا، تو اس لیے اس کے سرٹیفکیٹ پہ یہ نہیں لکھا جاتا کہ وہ اس وائرس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ اس کو ایز اے نارمل ڈیتھ لی جاتی ہے، جو کہ اس گنتی میں نہیں آتا، جو کہ روز گورنمنٹ دیتی ہے۔ تو یہ ایک بہت کنفیوژن ہے، یا تو گورنمنٹ جان بوجھ کے اتنا نمبرز کو چھپانے کی کوشش کری ہے، یا جو اس کی اسپیسیفک منسٹری ہے وہ اپنا صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔
تو یہ کنفیوژن کو اس کے بارے میں بھی بہت بات ہو رہی ہے میڈیا میں، اور بہت جو ہے یہاں کے رپورٹرز ہیں وہ منسٹر سے سوال کر رہے ہیں. اور کیئر ہومز میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جسٹ لائک جیسے NHS ہاسپٹل میں پرابلم ہے، کیئر ہومز میں بھی جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیں، وہاں کا سٹاف ہے، ان کو پراپر PPE پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ نہیں دیے گئے ہیں. اور کیونکہ وہ لوگ تو روز ان ٹچ ہوتے ہیں وہاں پہ، ان لوگوں کو وہ کھانا دیتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، ان کے منہ دھلاتے ہیں، ان کو دوائی دیتے ہیں. تو اگر وہ لوگ سیف نہیں ہوں گے تو ان کی وجہ سے آگے ان بوڑھے لوگوں کو ہوتا ہے. اور یہی وجہ کہ کہتے ہیں کہ یہاں تک اندازہ ہے کہ اینی ویئر 1000 سے لے کے 4000، ایون کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10-12 ہزار تک فگر جا سکتی ہے، کہ جو کہ ان اولڈ ہوم میں جو بوڑھے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی ہے وہ فگرز. تو اس کے بارے میں ایک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، ایک کلیئر پکچر سامنے آنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہ ایک کسی نے یہاں پہ کوئی پولیٹیشین نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ بوڑھے لوگوں کو جو ہے وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، اور ان کو اپنے حال، کیونکہ وہاں پہ یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ ان کو اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو وہیں پہ رہنے دیں، اس کو ہاسپٹل نہیں بھیجیں. اور ہر چیز میں ان کو جیسے ایک اس طرح کی ایک پالیسی دی گئی ہے کہ اگر ان کو ہو گیا تو بس یہ ختم ہو گیا، اگر ہو گیا تو دے آر فنش. ان کو ان کے فردر علاج کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، ان کے اوپر اگر ان کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے. تو یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک کلیئر پکچر آنی چاہیے، ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے، اور اس کے بارے میں بہت ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس وقت سب طرف سے. اور میرے خیال میں آپ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں گورنمنٹ کو کلیئرٹی دے گی. اور اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اور گورنمنٹ نے آج کنفرم بھی کیا ہے کہ جتنے اولڈ ہوم میں جو کام کرنے والے سٹاف ہیں اور جو وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں، جو رہنے والے ہیں بوڑھے لوگ، اگر کسی کو بھی کچھ سمٹمز آ رہے ہیں وائرس کے، کسی کو کھانسی ہے، بخار ہے، کسی قسم کی بھی سمٹمز ہیں، تو ان کو ٹیسٹ کیا جائے. اور واقعی ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ٹیسٹ نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا. تو اور ٹیسٹ کرنے سے بہت پروٹیکشن ہوگی، بہت سے لوگ بچ جائیں گے اس چیز سے. مان لیں کہ ایک جو اسپیشلی جو وہاں پہ کیئر ورکر ہیں، ایک ورکر وہاں پہ ایک پورے ہاؤس کو انفیکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کتنے لوگوں کو دن رات دیکھتے ہیں، ایک دن میں ان کی 4 وزٹ 6 وزٹ کتنی وزٹس ہوتی ہیں. اور وہ کئی اگر ایک کیئر ہوم میں 30 یا 40 یا 50 کمرے ہیں تو وہ یا فلیٹس ہیں تو وزٹس کرتے ہیں 8 10 کو 5 کو 6 کو. تو ایک ورکر سے اگر وہ اس کو اندر اگر وائرس ہے اور وہ سمٹم نہیں بھی شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو سب کو انفیکٹ کر رہا ہے، اور بوڑھے لوگوں کو جب ہو جائے گا تو وہ تو بہت ولنریبل ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے، ویری امپورٹنٹ، کہ جیسے کہ NHS میں جو سٹاف ہیں، اسی طرح جو کیئر ورکرز ہیں جو ان اولڈ ہوم میں کام کرتے ہیں، ان کا ٹیسٹ کیا جائے. ان کو اگر وائرس ہے کہ نہیں، بے شک وہ کوئی اگر وہ کوئی سمٹمز کوئی علامت شو نہیں بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. اور یہ خود گورنمنٹ کے لیے اچھا ہے کہ اس میں کیا ہوگا، ہاسپٹلس کے لیے اچھا ہے کہ پھر کم سے کم اگر کسی کو ہو گیا تو اس میں کم لوگوں کو لگ سکتا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر اب کافی میڈیا میں بات آ رہی ہے، اور یہ کلیئرٹی آ جائے گی دن بدن. اور آخر میں آپ سے ایک بتانا تھا کہ جو جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ویکسینز کے اوپر کام ہو رہا ہے، کووڈ-19 کی ویکسینز کے اوپر. تو ان میں سے ایک جو تھی جس کا کہ جلدی آنے کا امکان ہے، میں نے بتایا تھا سپٹمبر اکتوبر تک، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو ہے ٹیم جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو اس کا جو میں نے شاید بولا تھا کہ ہیومن ٹرائلز شروع ہو گئی ہے، نہیں وہ شروع نہیں ہوئی، وہ اس ہفتے شروع ہونے والی ہے. انہوں نے کنفرم کیا ہے، کیونکہ یہ پہلے اینیملز پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ ٹیم نے جو ہے 510 لوگوں کو بھرتی کیا ہے، 510، جو کہ 18 سے 55 سال کی عمر کے بیچ میں، بٹوین 18 and 55 ایئرز اولڈ کے بیچ میں جو عمر ان لوگوں کی، ان لوگوں کو بھرتی کیا ہے. اور ان کے اوپر یہ ٹیسٹ کیا جائے گا، ویکسین کو مختلف طریقوں سے اینالائز کیا جائے گا، اور پھر اس کی پکچر سامنے آئے گی کہ بھی یہ آیا کہ ویکسین واقعی، کیونکہ جانوروں کے اوپر تو بہت سکسیزفل ہوئی ہے، تو انسانوں کے اوپر یہ کیسے کام کرتی ہے. تو ہوپ فلی امید کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہی ویکسین اگر کام کر جائے تو، کیونکہ یہ ایک ویکسین ہے جس کا جلدی آنے کا امکان ہے. باقی جن کے اوپر کام ہو رہا ہے
ان کا تو یہی ہے کہ 1 سال سے لے کر 18 مہینے تک 1.5 سال تک لگ سکتا ہے، اور اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سپٹمبر اکتوبر یہ اس سال کے اینڈ سے پہلے تک آ جائے۔ تو یہ سب ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا، جیسے اگلے ہفتے یہ سٹارٹ ہوگا، اور پھر کچھ مہینوں میں اس کا جیسے ریسرچ کریں گے، انالائز کریں گے ڈیٹا، تو اس سے پتہ چلے گا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، سی یو اگین جی، بائے بائے۔